काफिर है उतबा बिन अबी वक्कास, उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। साहबा की नजरें थी तलवारों पर, नेजों पर, तीरों पर, पत्थर नजरों से निकल गया, लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहाँ लगा और आप सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे क्यों? पीछे खड्डा था, वो यहाँ गर्दन में लगा किनारा था, बेहोश हो गए, दांत भी टूट गए, चेहरा भी खून हो गया, अब बेहोश होकर यूं गिर गए। साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सब ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरनाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते। ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं, काफिर। आपने हाथ उठाए, साहबा समझे कि हुण इन्हां दे बेड़े पुट गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठो। मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या करना? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा, यहां तक न जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे। जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर। जन्नत में कौन जाएगा? कुछ तो भाइयों मेरे नबी की मेहनत की कदर करो। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो, कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गई, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसे वो दीन कहते। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। हमने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। अब कहते बदबख्त मुनाफिक, दफा हो जा। या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाऊंगा? बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? मुझे पता है कौन है, तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा? कि शायद अल्लाह माफ करे। उमर पीछे हट जा, मुझे पता है ये कौन। मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं, शायद अल्लाह माफ कर। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता
اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا. تو میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا نہیں. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے اس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. کیوں اس قدر ظلم و ستم کھائے ہوئے ہیں؟ میں نیا تبلیغ میں گیا, کالج سے نکلا, ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی, ایک مسجد میں, تو امام صاحب آئے, ہمیں ماں بہن کی گالیاں دی اور ہمارے بستر اٹھا کے پیر پہ مسجد دھو, کتے اندر واڑا ہے. میں حیران پریشان, میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے, فرقے کیا ہوتا ہے. میں تو کالج میں گانے والا تھا, ناچنے والا تھا, جنید جمشید کی طرح. مجھے تو دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا. میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں, مسجد دو بار کھڑا ہو, یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں, بہن کی گالی دے رہے ہیں. تو پھر معیار دین کیا ہے؟ اتنی نفرت, اس قدر دوریاں. اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے, ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے, ہمیں پانی پلاتے, پھر ہمیں بات سمجھاتے. لیکن ماں بہن کی گالیاں, مسجد میں کھڑے ہو کر, امام مسجد. ہم پنجاب کے زمیندار ہیں, گالی دینا ہماری سرشت میں ہے, لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو الو کا پٹھا نہیں کہتے. ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے, لیکن مسجد میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ میرے والد مرحوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے, تو تھوڑی تھوڑی بات پہ مار پٹائی گالیاں. لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے تھے. ماں بہن کی گالیاں نکالو. وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں, ہم یہ کافر ہیں, ان کو نکال دو. کتے آ گئے, مسجد ہو گو. میرے نبی کے دور میں تو کافر آ کے مسجد میں رہتے تھے. میرے بھائیوں, جو میں عرض کر رہا ہوں, میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں, اس کی سنگینیوں کو سمجھو. یہ پاؤنڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے. اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا, بار بار دیا اسی تبلیغ کے سلسلے میں. سب سے زیادہ میں اسپین میں جا کے دکھی ہوا, اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں 800 سال حکومت تھی اور ختم ہو گئی. میرا دکھ یہ تھا, میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں, کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت. اور ہوش نہیں ہے کسی کو. مذہب پر لڑائی, سیاست پر لڑائی, دین پر نفرت, سیاست پر نفرت, قوم پہ نفرت, صوبے پہ نفرت, پیشے پہ نفرت, نفرت نفرت نفرت. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا جہاد, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا روزہ, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج, آپ نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت, محبت. بھائیو, اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو, کسی فرقے کے نمائندہ نہ سمجھو. ہم کسی فرقے کے نمائندہ نہیں ہیں, اسلام کی نمائندگی ہے. میں نے صرف آج آپ کو کلمہ بیان کیا ہے. یہ اسلام کی نمائندگی, یہ دین کی نمائندگی ہے. اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں, آپ سے بھی مانگ رہے ہیں. اور آپس میں پیار محبت سے رہو, امت بن کر. اختلاف کرو لیکن محبت نہ چھوڑو. میاں بیوی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے, اس حد تک نہ جاؤ کہ مار پٹائی گالی گلوچ ہو. ماں باپ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے, اس حد تک نہ جاؤ کہ ماں باپ کی بددعائیں لینے لگ جاؤ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت, سب سے مضبوط عمل.
محبت اٹھ گئی، ہم امت نہیں ہیں، اب ہم فرقے۔ محبت ہے تو ہم امت ہیں، محبت نہیں تو ہم فرقے، اور فرقے میری نظر، میرے رب کی نظر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں، کوڑا کرکٹ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرا تعارف کسی فرقے سے، ہاں میرا ایک مسلک ہے، میرا ایک عقیدہ ہے، میں اس پر پابند ہوں، لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دیتا، میں اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو، اپنے مسلک پر پابند رہو، لیکن تھوڑا جا رہا دنیا میں دیکھ چھڑو، جنت بڑی ساری ہے، پہلی جنت اللہ چار پاؤں۔ اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہے، مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہے۔ ہوں دسو جنت جامنا کہیں ویلی جنت چلا کی کرنا میں، چلو اچار پاؤ۔ اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی، سر اسا ہی جاؤنا اور کسی جانا ہی کوئی۔ تمہیں اپنے نبی کی حدیث سناؤں، ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک دوزخ کا، جہنم کا جی ایم، جنرل مینیجر، مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں۔ تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 کافر، گستاخ گستاخ گستاخ، کسی کو گستاخ کہنا اتنا آسان؟ اور پھر یہ نفرت یہاں تک پہنچی ہے کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، نادے پیچھے نماز ہوتی نہیں، کہ واقعی ہے یہ دین مدینے سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا، مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟ کیا ظلم و ستم ہے، وہ کس قدر جاہلی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، تجھے دیکھ لو مر دو کہ کسی، تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر، اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ نہیں بھائیو، یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے، کسی نے بھٹکا دیا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے، آپ سے کہ خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، چونکہ ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود، پڑھو تا صحیح میرا رب کیا کیا، کھول کے نہیں دیکھتے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی حدیث پڑھو، تمہیں خود پتا چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں۔ پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو، جناب کی بولی جاتی، اب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے۔ بھائیو، امت بن کے چلو، محبت سے چلو،